नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक का आज 18वां दिन। 110 अहादीस मुबारक हम पढ़ चुके हैं। इस दौरान गुज़श्ता 2 दिनों में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस भी रही और उसकी वजह से आपको ज़हमत हुई, इस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मैंने इसीलिए कल का सबक दोहरा भी दिया था कि ताकि किसी की हदीस निकल गई हो तो वो उसको आसानी के साथ पूरा कर ले। और हाँ, वो लिंक भी काफ़ी देर तक यूट्यूब पे रहा ताकि आप उसको दोबारा भी सुन सकें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये वक्ती एक जो तातुल सा आया था वो अब नहीं आएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ रखे। आप लोग उस दौरान, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि ज़िक्र ज़रूर किया करें और दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला इस मुवासलाती राब्ते को कायम दायम रखे। आज के सबक का आगाज़ करते हैं और बुखारी शरीफ की रिवायत 5623 से। अख़बरनी अता अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दिल्लाह यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान जुनुहुल लैल औ अमसैतुम। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कान जुनुहुल लैल, जब रात की तारीकी छा जाए, औ अमसैतुम, और शाम हो जाए, फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम, अपने बच्चों को घरों में रोक लो, बाहर निकलने से रोक लो अपने बच्चों को शाम को, यानी मगरिब के बाद का जो फ़ौरन वक्त है, मगरिब के आसपास का। फ़इन्न शयातीन तंतशिरु हीनइज़िन, क्योंकि उस वक्त में शयातीन फैल जाते हैं। फ़इज़ा ज़हब साअतुम मिनल लैल, और जब एक वक्त, कुछ वक्त, रात का एक हिस्सा गुज़र जाए, यानी रात से मुराद मगरिब पर रात हो जाती है। ये हमारे घरों में जो एक रिवाज था मगरिब पर बच्चों के वापस आने का, और माएँ मगरिब के बाद बच्चों को घरों से बाहर नहीं छोड़ती थी, उसकी बुनियाद ये हदीस शरीफ होगी। हमारे कल्चर में, हमारे देहातों में भी इस बात का रिवाज रहा, क्योंकि आपने फरमाया कि फ़कुफ़्फ़ू सिबियानकुम, बच्चों को रोको। फ़इन्न शयातीन तंतशिरु हीनइज़िन, क्योंकि उस वक़्त शैतान फैल जाते, मुंतशिर हो जाते। फ़इज़ा ज़हब साअतुम मिनल लैल, जब रात का एक हिस्सा गुज़र जाए, मगरिब से मैंने बताया रात का आगाज़ हो गया, हिस्सा गुज़र जाए, फ़हुल्लूहुम, फिर बच्चों को पाबंद अगर ना भी रखें तो वो एक ख़ास वक्त जो है वो गुज़र चुका होगा। फिर फरमाया कि जब रात हो जाए तो फ़अग़लिक़ुल अब्वाब, घरों के दरवाज़े रात को बंद करें। वज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर घरों के दरवाज़े अल्लाह का नाम लेकर बंद किया करो। फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़न, फरमाया कि इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़े नहीं खोल सकता। कितनी अजीब, शायद आपने पहली दफ़ा सुनी हो ये बात कि बंद दरवाज़े नहीं खोलता। व औकू क़िरबकुम, औकू कहते हैं अब मशकीज़े, ये मुँह बंद करने को, और क़िरब कहते हैं मशकीज़े को, पानी के जो बर्तन जिससे पानी होता है। तो फरमाया कि और मशकीज़े का दहाना बांध दो, बंद कर दो। वज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर, यानी अपने पानी के बर्तनों के मुंह बंद करो। अब मशकीज़ा होता था उस ज़माने में, आजकल आपकी जो बॉटल्स पानी की होती हैं, बाहर से अगर आता है पानी तो उनको खुला ना छोड़ें, उनका जो मुंह तो उनका सुराही की तरह छोटा सा होता है, उसको खुला ना छोड़ें रात को। वख़म्मिरू आनियतकुम, और फरमाया कि
اپنے برتن بھی ڈھانک دیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو. وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر. ہر چیز میں اللہ کا نام لے کر رات کو یہ سب کچھ بند کرنا ہے. دیکھیں دروازہ بھی اللہ کا نام لے کر، پانی بھی اللہ کا نام لے کر، برتن بھی اللہ کا نام لے کر. اور فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، کہ اگر تمہیں کوئی ڈھانپنے کے لیے چیز نہ ملے تو بے شک عمودی کوئی چیز ان کے اوپر رکھ دو. جیسے کہ اگر آپ کو باقاعدہ کوئی ڈھکنا نہیں مل رہا تو کوئی چیز جیسے لکڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ ان کے اوپر رکھ دو. وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنی روشنیاں بجھا دو. روشنیوں میں یہ آگ بھی داخل ہوگی، اس زمانے میں آگ کی روشنی ہوتی تھی، ہیٹر بھی داخل ہوں گے، یہ سب مصابیح کے اندر داخل ہے کہ یہ سب رات کو بند کر دو. کیسی ہدایات ہیں زندگی کے لیے. تو اب یہ چیزیں دوبارہ سن لیں. دروازے بند کرنے، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، ساتھ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر. ہم رات کو دروازے بند کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے، دروازے تو بند کرتے ہیں، رات کو دروازے بند کر کے ہی لوگ سوتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر بند کرتے ہیں یا ویسے ہی جا کے کنڈی لگا دیتے ہیں؟ یہ آج سے جب ہم رات کو دروازہ بند کریں گے تو اللہ کا نام لے کر کریں گے. اور وجہ بیان فرمائی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. اچھا، ہم لوگ دروازے شیطان کی وجہ سے نہیں بند کرتے، ہم دروازے چور کی وجہ سے بند. یہاں چور کا کوئی ذکر نہیں ہے حدیث شریف میں، ہم تو چوروں کی وجہ سے بند کرتے ہیں. کبھی ہمیں دروازہ بند کرتے ہوئے شاید یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ حدیث شریف میں دروازہ بند کرنے کا ذکر ہے رات کو، لیکن شیطان کی وجہ سے ہے. پھر کہا کہ پانی کے برتن ڈھانکے جائیں گے، پھر فرمایا اور لیکن وہ بھی وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر. پانی کے علاوہ دیگر برتن بند کیے جائیں گے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر. اور اگر کوئی برتن باقاعدہ ڈھانکنے کی چیز نہ ملے تو ویسے ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، منہ کھلا نہ ہو ان کا. اور روشنیاں، چراغ، آگ، ہیٹر بند کیے جائیں گے. وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ. مصابیح مصباح کی جمع ہے، مصباح ویسے چراغ کو کہتے ہیں، چراغ آگ ہوتی تھی اس زمانے میں. آگ کی قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری بند کی جائیں گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ہماری عافیت کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. آگے چلتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. اب اپنی تکلیفوں کا اندازہ لگائیے اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اس میں کیا کس قسم کی خیر رکھی ہے. تو پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ ما من مصیبت ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کہ مسلمان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. نصب کا معنی ہوتا ہے تھکاوٹ، تھکاوٹ کے معنی میں جس کو ہم تعب بھی کہتے ہیں، اور وصب مرض کو کہتے ہیں. تو تھکاوٹ نصب اور وصب مرض. تو کیا فرمایا کہ مسلمان کو جو تھکاوٹ پہنچتی ہے، وہ جس طرح موسیٰ اور خضر قصے میں قرآن میں لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو وہ تھکاوٹی کا ذکر ہے. ولا ہم ولا حزن، تھکاوٹ ہو گئی، مرض ہو گیا. ہم کہتے ہیں غم کو، اور اسی طرح ہم اس پریشانی یا کسی معاملے میں جو انسان کو آنے والے وقتوں میں کسی چیز کا جب احساس ہوتا ہے
کوئی آنے والے وقت کے جو فکر اور جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ حزن کہا گیا اور اس کا معنی بھی غم ہے. اور غم ویسے یا حزن کہتے ہیں کسی چیز کے نہ ہونے سے، گم ہو جانے سے جو انسان کو لاحق ہوتی. کوئی چیز جب اس کے پاس نہیں ہوتی یا گم ہو جاتی ہے یا اس کو نہیں ملتی تو وہ حزن کہلاتی ہے. ولا اذن عذابی تکلیف کو کہتے ہیں. اور غم ولا غم، غم کا مطلب بھی دل کو پہنچنے والا صدمہ ہے. تو 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ساری ہم معنی ہیں لیکن تکلیف کے مختلف درجات ہیں. نصب تھکاوٹ ہو گئی، باقی وصب، ہم، حزن، اذا، غم، تقریباً تکلیف کی مختلف قسمیں ہیں، دکھ کی، درد کی، پریشانی کی، آزمائش کی، اور یہ جتنے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کانٹا. یشاکھا، اگر کسی کو کانٹا بھی کوئی چبھ گیا تو الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف کر دیتے. کفر کا مطلب ہوتا ہے کفارہ کر دیتے، یعنی ادھر انسان کے گناہ، اس کے ذمہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ادھر جیسے ہی کوئی تکلیف اس کو پہنچی اور اس نے اس تکلیف کے اوپر صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی، اس کے نامہ اعمال میں سے کچھ چیزیں مٹ جاتی ہیں. کتنی تسلی کی چیز ہے. اچھا جی، تیسری روایت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تسلی ایک اور انداز میں دی ہے اس میں، اور اس کی حالت کو بیان کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کمثل الخامۃ من الزرع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے. کھیت میں آپ نے دیکھیں درخت لگے ہوئے ہیں، کھیت میں جو پودے لگے ہوئے ہیں گندم کے یا مکئی کے یا کسی اور چیز کے، تو مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے. زرع کھیتی کہتے ہیں اور خامہ پودوں کہتے ہیں. من حیث اتتها الریح کفأتها، جس طرف سے بھی ہوا آتی ہے ان کو جھکا دیتی ہے. آپ کبھی دیکھیں ہوا چل رہی ہے تو کھیتی کے پودوں کے اوپر ہوا یوں جھک جائے گی، یوں اس کو پودوں کو جھکا دے گی. فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَا، جب ہوا رک جاتی ہے، اعتدلت کا مطلب ہوا کا رک جانا، تو تَكَفَّأُ بِالْبَلَا، یہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ہوا نے ان کو گرایا، اور جب فَإِذَا اعْتَدَلَتْ ہوا ختم ہو گئی تو تَكَفَّأُ بِالْبَلَا، یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہ مثال دی مومنی کی. مطلب کیا ہے کہ مومن پر پریشانیاں آتی ہیں، ہوا سے مراد پریشانیاں ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور وہ بیماریاں اس کو گرا بھی دیتی ہیں، بعض اوقات لٹا دیتی ہیں، لیکن جب وہ چلی جاتی ہیں دوبارہ نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا اور اخلاص کا، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یہ نہیں مطلب. تو پھر فرمایا کہ والفاجر کالارضۃ صماء معتدلہ، کہ فاجر کی مثال کیسی ہے؟ جیسے صنوبر کے درخت کی طرح جو ٹھوس اور سیدھا کھڑا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بعض فاجروں کو دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیتے. صنوبر کی درخت کی طرح کا کھڑا ہوا ہے، جھکنے والی کوئی بات آئی نہیں اس کے اندر. اور پھر کیا ہوا؟ اور کھڑا رہا، وہ کھڑا رہتا ہے. وَهُوَ يُوعَكُ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْضَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةَ حَتَّى يَقْسِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. کہا کہ پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ اس پر جب آتی ہے چیز تو اللہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، ایک ہی دفعہ میں اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ یہ غالب کی بات ہو رہی ہوتی ہے حدیث میں اکثر لوگوں سے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ کسی مسلمان پر عافیت کے دن نہیں، ساری زندگی عافیت سے نہیں گزرے گی اور کسی کافر پہ تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں.
ایک عمومی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان یعنی وہ بندہ جس کو اگر تکلیف پہنچ جائے تو یہ اس کو تسلی ہو کہ یہ اہل ایمان کو آتی ہے. تو اہل ایمان کو تکلیف آئے گی تو وہ اس کو لٹا بھی دے گی. اس کو ایک طرح سے جیسے پودا ایک طرف چلا جاتا ہے ہوا کے زور کی وجہ سے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. جب تکلیف چلی جائے گی پھر اللہ پاک اس کو دوبارہ اپنی کیفیت پر واپس لے آئیں گے، حالات دوبارہ اس کے ٹھیک کر دیں گے. کافر کا کہا کہ ایسے کافر تمہیں ملیں گے جو بالکل کسی درخت کی طرح گویا جیسے درخت پر ہوا آ جائے تو صنوبر کے درخت کو کچھ نہیں ہوتا نا، درخت تو نہیں نیچے جاتا ہوا کے ساتھ، لیکن ایک موت تو ہر ایک کو آنی ہے. تو کہا پھر جب اللہ اس پر لاتا ہے تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو. یہ میں نے کہا کہ اکثریت پر یہ قاعدہ ہوتا ہے، استثناء دونوں جگہ ہوگا. ایک مومن بھی ہوگا جس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ایک کافر ہوگا شدید تکلیفوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مومن اور ہر کافر کی یہی نوعیت ہوگی. تو اس میں تسلی ہے ان مسلمانوں کو جن پر کوئی آزمائش ہو، جو کسی بیماری کا شکار ہو، جو کسی تکلیف اور دکھ کا شکار ہو. اور بعض اوقات انسان تکلیف اور دکھ میں پھر مایوسی کی باتیں کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو تکلیف اور دکھ میں اپنے ایمان پر شک ہو جاتا ہے. پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم اتنے دکھی، ہم پر اتنی تکلیفیں ہیں، ہم پر اتنی آزمائشیں ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ، کیا ہمارا ایمان نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان قبول نہیں کیا، یا اللہ جل شانہ نے ہمیں اس قدر اس طرح سے کیوں رکھا ہوا ہے. یہ لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے اپنے ایمان پر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف ان کو تسلی دے رہی ہے. آگے چلتے ہیں. چوتھی روایت، چوتھی حدیث شریف کیا ہے؟ اچھا جی، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عن عبداللہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت. وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز بخار میں مبتلا تھے، تیز بخار آپ کو ہو رہا تھا. تو وَقُلْتُ، کہتے میں نے کہا کہ إِنَّكَ لَتَوْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. قلت، آپ نے فرمایا کہ ان ذاک، قال ان ذاک، نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے کہا کہ ان ذاک بان لک اجرین، آپ کو جو اتنا تیز بخار ہے تو اس میں ایک ایک روایت کے الفاظ میں کچھ چیز کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، آپ کو تیز بخار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ادھر درمیان میں ایک لفظ ہے جو مجھے یاد آتی بات، کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا تیز بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، 2 آدمیوں کو جتنا تیز بخار ہوتا ہے. اور تو کہتے ہیں اس پر میں نے کہا کہ ان ذاک بان لک اجرین، تو میں نے کہا کہ یہ آپ، تو میں نے پوچھا یہ اس لیے کہ آپ کو اس کے اوپر اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، اس لیے آپ کو 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ہاں، ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجر. اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے جب بھی کوئی تکلیف کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، مسلمان کو کوئی بھی جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. مس پرنٹ سی ہے میرے سامنے موجود روایت،
میں اس کے الفاظ پر پورا مجھے وہ نہیں ہے کہ یہ ایک جملہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں سے کم ہے. پتہ نہیں آپ کے سامنے جو روایت آئی ہوئی ہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے. بہرحال جو مجھے یاد ہے جس حد تک، میں کل اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا. کچھ واضح نہیں ہے کہ یہاں الفاظ کیوں پورے نہیں لگ رہے، کیونکہ یہ میں آیا وہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ درمیان میں جو ایک بات مسنگ لگ رہی ہے جو میری عبارت میں نہیں ہے، وہ یہ کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں مجھے اتنا تیز بخار ہے کہ جو تم میں سے 2 بندوں کو جیسے ہوتا ہے. اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ان ذاک بأن لک اجرین، کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کو پھر 2 بندوں کا اجر ملے. آپ نے کہا اجل، قال اجل ما من مسلم یصیبہ اذى الا حاط اللہ عنہ خطایاہ. تو آپ نے اس کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اس وجہ سے کہ تاکہ، اور اللہ تعالیٰ کہا کہ ہاں مجھے دوہرا اجر اس لیے ملے گا کیونکہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ جب کسی پر کوئی چیز لاتے ہیں، کوئی تکلیف لاتے ہیں، تو اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حاطہ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑ دینا. اللہ جھاڑ دیتے ہیں اس سے اس کی خطائیں، کما تحاط ورق الشجر، جیسا کہ اللہ جل شانہ درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتے. یہ روایت اس طریقے کے ساتھ ہے، اور یہ اس بات کی طرف ہے کہ اشارہ ہے کہ وہی کہ تکلیف جو ہے، جو انسان اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری کو پر صبر کرتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، وہ اس کو پاک کر دیتی ہے. بیماری انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. تو انسان، اس لیے بعض لوگ اگر موت سے پہلے کسی کو اللہ جل شانہ کسی طویل بیماری میں مبتلا کر دے تو اس سے پناہ تو مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال تو کرنا چاہیے، مگر یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہے. اس لیے کہ اس کے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس نے جتنی طویل بیماری گزاری موت سے پہلے، اتنا وہ دنیا سے پاک صاف کیا. سارے گویا اس سے گناہ جھڑ گئے. کیسے آپ نے مثال کیا دی کہ ایسے گناہ لکما تحط الشجر ورقہا، جیسے کہ خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے. اب بتائیں کہ جب خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، کیا کوئی پتا باقی رہتا ہے؟ جن درختوں کے پتے جھڑنے ہوتے ہیں ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں درخت مکمل طور پر، کوئی پتا باقی نہیں رہتا. تو ایسے ہی مومن کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جی 5ویں روایت، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی. 3 چیزوں کی تاکید فرمائی. اطعمو کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ الجائع، بھوکے کو. جوع بھوک کو کہتے ہیں، جائع بھوکے کو کہتے ہیں. بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو. اور کیا کرو؟ وفک العانی، اور جب تمہارے قیدی، مسلمانوں کے قیدی کسی دوسرے کے پاس پکڑے جائیں اور وہ ان کے بدلے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہوں تو ان کو چھڑاؤ. پرانے زمانے کا رواج تھا، قیدی پکڑے جاتے تھے ادھر ادھر کے اور فدیہ دیا جاتا تھا ان کو چھڑانے کے لیے. پیسوں کا مطالبہ آتا تھا تو پیسے ادا کر دیے جائیں تو وہ قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ قیدی بھی چھڑاؤ. بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ تو جس کو کہنا چاہیے کہ ہر کسی کی سمجھ میں یا دنیا کے تمام مذاہب میں اس کی کوئی نہ کوئی اصل اس بات کی موجود ہے. ہر مذہب اس کی تلقین کرتا ہے. یہ ایک ایسی اخلاقی قسم کی تعلیمات ہیں کہ زمینی آسمانی تمام مذاہب میں اچھا سمجھا جاتا ہے کسی بھوکے کو. اور واقعی اگر کسی انسان کو بھوکا انسان مل جائے، واقعی بھوکے تک اس کی رسائی ہو جائے، تو یہ بہت بڑی اس کی سعادت ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مریض کی عیادت کرو. یہ عیادت مریض جو ہے نا، یہ خاص طور پر اس میں اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میں نے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے. شام تک 70,000 فرشتہ اس مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے جسے صبح کسی کی عیادت کی. اور فرمایا کہ اگر یہ شام کو عیادت کرتا ہے توبہ پرسی کرتا ہے, بیمار سے جا کر اس کے حالات پوچھنے کو عیادت کہتے ہیں, تو اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آپ صبح ایک مریض کے پاس چلے گئے, شام تک 70,000 فرشتے مسلسل دعاؤں میں لگے ہوئے. شام کو چلے گئے, صبح تک 70,000 فرشتے دعاؤں میں لگے ہوئے. اور فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا, یعنی ایک مریض کی عیادت پر ایک باغ ملے گا جنت میں. یقین کریں کہ اگر ہمیں ان چیزوں کے ثواب پر یقین آ جائے ہم تو شاید ہسپتالوں میں چلے جایا کریں گے روز. عیادت میں وقت کتنا لگتا ہے, عیادت کے آداب ہے, عیادت میں تو ویسے ہی وقت کم لگانا چاہیے. اچھا میں کچھ عیادت کے آداب عرض کر دوں, عیادت کیسے کرنی چاہیے. علماء نے کم سے کم 10 آداب لکھے کہ ان 10 آداب کا ضرور خیال رکھا جائے. ایک یہ ہے کہ جب آپ جائیں دروازہ کھٹکھٹائیں تو ویسے بھی آداب ہیں, مریض کے لیے بھی ہیں, تو اجازت لے کر گھر میں جائیں. چاہے دروازہ گھر کا کھلا ہو اور آپ کی اس گھر میں بہت بے تکلفی ہو, کسی گھر میں دندناتے ہوئے نہیں جانا چاہیے, چاہے آپ کا اس گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے. جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں اجازت لیں آنے کی, حتیٰ کہ خود گھر کے افراد بھی جب گھر میں جائیں تو ذرا پاؤں باہر مار کے جائیں, تاکہ اگر گھر میں کوئی بندہ اپنی پوزیشن ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو مہلت دیں, ایک دم جا کر کسی کے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں. دوسرا کہا کہ جب آپ اجازت لیں دروازے کے عین سامنے کھڑے ہو کر اجازت مت لیں, دروازے سے سائڈ پہ کھڑے ہو کر اجازت لیں, دائیں یا بائیں. دروازہ آہستہ کھٹکھٹائیں, خاص طور پہ مریض کے گھر کا. آج کل تو کھٹکھٹانے کا رواج کم ہے, گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں. بعض لوگ تو گھنٹی پر انگلی رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ انگلی جب تک اگلا بندہ نکل کر نہ آ جائے اندر سے, یہ تکلیف دے گا, اس لیے گھنٹی آہستہ بجائیں. جب آپ کو اندر سے آواز آئے کہ آپ کون ہیں تو اپنا ایسا تعارف کرائیں جس میں بڑی وضاحت ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں سے پوچھیں کون ہے, کہتے ہیں میں. اب سمجھ نہیں آتا اگلے کو میں کون ہے. کوئی کہے گا بس فاروق, شکور. اب اگلے کو پتہ نہیں چل رہا کہ فاروق کون ہے. تو صرف بتائیں اپنے بارے میں کہ میرا نام یہ ہے اور میں فلانی جگہ سے آیا ہوں اور اس مقصد کے لیے آیا ہوں. میں فلانے صاحب کا دوست ہوں, میرا نام یہ ہے, میں فلانی جگہ سے آیا ہوں اور ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں. واضح بات بتائیں, اس میں کوئی ابہام نہ. یہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ لوگ فونوں پر بھی کرتے ہیں ایسے. یعنی آپ سوچیں نا کہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دوں. لوگ ہمیں فون کریں گے, جی آپ کون بول رہے ہیں, میں عبد القدوس. اب عبد القدوس تو کیا کر وہ فارغ ہو گئے. ہمارے دماغ کے اندر 500 قسم کے عبد القدوس گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا عبد القدوس ہوگا خدا جانے, فلانا ہوگا, فلانا ہوگا, فلانا ہوگا, فلانا ہوگا. تو پھر اسے پوچھیں جی صاحب کہاں کے عبد القدوس, وہ جی لاہور سے. اب لاہور کے جو 25 عبد القدوس ہیں ان میں سے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سا ہوگا. تو آپ کیوں کسی کو اتنی لمبی آزمائش میں ڈالیں. جب اپنا تعارف کرانا ہے تو ایسا تعارف کرائیے کہ اگلا فوراً آپ کو پہچان جائے. اس کو لمبے کسی انتظار میں مت رکھیں کہ وہ اندازے لگاتا رہے, اس کا دماغ منتشر رہے, سوچتا رہے ایک کے بعد ایک کو. اور میں نے تو اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ اپنا نام پورا اور جگہ کا نام بعض اوقات. مجھے ایک دفعہ, کئی دفعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فون کیا, تو جیسے ہی میرے پاس تو حضرت کا نمبر محفوظ تھا, میں فوراً سمجھ گیا حضرت ہی کال ہے. پھر بھی میں نے جیسے ہی اٹھا کر سلام کیا تو کہا کہ السلام علیکم, میں محمد تقی عثمانی بول رہا ہوں دارالعلوم کراچی سے. میں نے کہا جی حضرت میں نے آپ کو پہچان لیا, میرے پاس نمبر محفوظ ہے. لیکن یہ حدیث پر یہ حضرات عمل کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا لفظ کہوں صرف نام لوں تو اس کو شک پڑے, اس کے پاس نمبر محفوظ نہ ہو, اس کو شک پڑے کہ کون ہو سکتا ہے, کہاں والا تھا. پورا فوراً ایک جملے میں پورا بتا دیں گے اتنے بڑے حضرات.
اور عام میں دیکھتا ہوں کہ لوگ فون کرتے ہیں، میں جی فاروق بول رہا ہوں، اب اگلے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنے حافظے کا بھی امتحان لیں، آپ اپنی ساری میموری بھی کھنگالیں، اور آپ جو ہیں وہ 3 منٹ تک غلطہ و پیچا رہیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض تو پھر بڑے ناز کے ساتھ آپ پوچھیں کون سے فاروق، اب پہچانے نا جی، آپ نے پہچانا نہیں تو اچھا یہ اچھی چیز ہے، خوش طبعی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس میں اگلے کے وقت کا لحاظ بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی مصروفیت میں اس نے فون اٹھا لیا ہے، تو اب اس کو جلدی فارغ کر دیں، جلدی اپنی بات بتا دیں جو آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہے کہ وقت کا انتخاب درست ہونا چاہیے۔ جس مریض کے پاس آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں ضرور معلوم کریں، آج کل بہت ذرائع ہیں، بہت آسانی ہے، آرام کا وقت تو نہیں ہے، کھانے کا وقت تو نہیں ہے، دوا دارو کا وقت تو نہیں ہے، کسی اور پٹی وٹی کا، کسی ایسی چیز کا کوئی ایسا پرائیویٹ وقت تو نہیں ہے کہ اس وقت میں اس کو آمد اچھی نہ لگے۔ آج کل فون ہے، مریض کو براہ راست فون اگر مناسب نہ ہو تو اس کے تیماردار کو فون کر کے اس سے وقت لیں کہ کس وقت میں حاضر ہو جاؤں جس میں آسانی ہوگی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گائے دوہی جا رہی ہو، یہ مثال تو شاید آج کل صرف ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جنہوں نے جانور پالیں، جب گائے دوہ رہے ہوتے ہیں جانور تو وہ یا بکری، تو جب اس کا دودھ دوہتے ہوئے نا بیچ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا دودھ روک لیتی ہے، تو وہ اس میں اس کے تھن کو ہلا کر، بعض لوگ آپ نے دیکھا گوالے وغیرہ دیکھے ہوں تو وہ اس پہ پانی کا چھینٹا مار کے پھر دوہنا شروع کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے گائے یا بکری اپنا دودھ روکتی ہے، وہ چند لمحے ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے بس اتنی دیر کے لیے عیادت کے لیے جاؤ۔ یہ وہ بندہ، اس کے لیے یہ حکم ہے جس کے بیٹھنے سے مریض کو کوئی زیادہ تسلی، یعنی مریض کا اصرار نہ ہو کے بیٹھو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں تو مریض کو بڑی تسلی ہوتی ہے، اور وہ مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں میرے پاس، اور آپ کے بیٹھنے سے مجھے تسلی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو علماء مشائخ کسی کے پاس جاتے ہیں اللہ والے، تو دیکھا ہے کہ وہ مریض بہت چاہتا ہے کہ یہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں، جب تک یہ بیٹھے رہیں گے تو مریض کا دل بندھا رہتا ہے۔ ہاں ایسے لوگ ان کو بیٹھنا چاہیے۔ عام جو لوگ مطلب جا رہے ہیں عیادت ثواب کے لیے اپنے اس میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ وہ بیٹھنے سے ایک قصہ یاد آیا کہ علامہ مولا علی قاری صاحب نے مرقات میں لکھا ہے کہ حسن بصری مشہور آدمی تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور عیادت کے لیے، تو اب اٹھ ہی نہیں رہا، تو حضرت نے اشاروں کنایوں سے سمجھانا چاہا کہ بھائی اب مجھے اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس آ جائیں، تو اگر آپ عیادت ہو گئی، اگر آپ اٹھ جانا چاہیے، تو لیکن وہ نہ سمجھ نہیں رہا۔ تو حضرت نے پھر کہا کہ دیکھیں آج کل، حسن بصری نے کہا کہ بعض لوگ عیادت کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے، آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں اور پھر خود نہیں اٹھ رہا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو میں یہ کنڈی لگا دوں دروازے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگا دو، لیکن باہر سے لگا دو۔ مطلب یہ تھا کہ اب باہر تشریف لے جا کر کنڈی لگا، اب وہ اندر سے کنڈی لگانے کے چکر میں بھی تھا، تو کہا اندر سے نہیں باہر سے لگا دو۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور بزرگ کے بارے میں کہ بزرگ تھے، کوئی عیادت کے لیے گیا ان کے پاس، تو کافی دیر بیٹھا رہا، اٹھنے کا نام نہ لے۔ پھر بزرگ سے کہنے لگا کہ جی اگر آپ کوئی ہمیں نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نصیحت یہ ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کرو تو اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مریض کی تسلی کا اتنا زیادہ سامان نہ ہو، جو تسلی کے سامان ہو بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، مریض کی عیادت کے وقت نگاہ نیچی رکھیں، اس کے جسم کو ٹٹولے مت بہت زیادہ، بہت سے لوگ، اور اس کو یہ کہیں بھی نہ کہ یہ کیا ہوا ہوا، یہ کیا ہوا ہوا، فلانا فلانا، بس نگاہ نیچی رکھیں، بہت زیادہ باز پرس نہ کریں اس سے، مریض اکتا جاتا ہے، کیونکہ آپ ابھی باز پرس پوری تفتیش کر کے آپ اٹھیں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا، پھر دوبارہ تفتیشی افسر سوال شروع کر دے گا، دن میں 20 بندے آئیں گے، ہر بندہ آ کر اگر باز پرس کرے گا تو آپ سوچیں گے مریض کا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بس آپ گئے تسلی دینے، اس کو راحت پہنچانے، تو اس لیے اس بات کا وہ کرے، شفقت اور ہمدردی کا جا کر اظہار کیا جائے، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کی جائے۔ کون سی دعا کی جائے؟ جو حدیث شریف میں بہت زیادہ آتا ہے، اس دعا کو خوب یاد رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے 7 مرتبہ پڑھتے تھے مریض کے اوپر۔ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اس دعا کو 7 دفعہ پڑھے مریض کے اوپر اور اس کو حوصلہ دے. خوفناک باتیں نہ کریں. تو اس لیے یہ جو ہے ان چیزوں کا عیادت میں لحاظ رکھا جائے اور ایسے مانگے تو جس طرح مسلمان خیر کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں اس کو بھی خیر کا ایک مصرف سمجھے اور اس میں بھی خرچ کریں. 6ٹھی روایت، اور یہ بھی ایک واقعہ ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا، حدثنی عطاء ابن ابی رباح قال قال لی ابن عباس الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کہ میں تم کو جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ تو عطا کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا جی ضرور دکھائیے. قال هذه المرأة السوداء. ایک دفعہ اب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں ابن عباس کے. یہ جو سیاہ فام خاتون نظر آ رہی ہیں حبشن، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. وانی اتکشف، اور اس سے میرا ستر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس کی وجہ سے، کیونکہ مجھے تو اپنا پتہ نہیں چلتا اس کے اندر. فادعوا اللہ لی، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئتی صبرتی، اس بیماری پر صبر کر لو اگر تو چاہے تو. دعوت اللہ ان یعافیک، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، ٹھیک کر دے. فقالت اصبر، اس صاحب ایمان خاتون نے کہا رسول اللہ میں پھر صبر کرتی ہوں. پہلے کہا تھا نا اگر صبر کرتی ہے، دعا کا مجھ سے نہیں کہو تو جنت ہے، اور کہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں، اور تم پھر بھی کہتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، تندرستی دے دے. تو اسے کہا اصبر یا رسول اللہ، کہنے لگی فقالت اصبر یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں. ایک بات اتنی ہے، فقال انی اتکشف، یا رسول اللہ میں پردہ میرا کھل جاتا ہے. فدعوا اللہ الا اتکشف، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ بیماری بے شک میری اس پہ مجھے جنت مل جائے، بس میرا پردہ نہ کھلا کرے. کیسی صاحب ایمان خاتون تھی. کہا کہ بے شک بیماری کی دعا نہیں کروا رہی، پردے کی دعا کروا رہی ہوں کہ میرا پردہ نہ کھلے. تو فدعا لہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی دعا کی اس کے لیے. تو حضرت ابن عباس نے عطاء ابن ابی رباح جو ان کے مشہور شاگرد ہیں ان کو کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر جنت کی بشارت دی اس نے قبول کر لی، اور یہ بالیقین جنتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا، کیا الفاظ کیا شروع میں آئے، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، تمہیں جنت کی ایک عورت دکھاؤں، جنتی عورت دکھاؤں. پھر کہا یہ وہ جو سیاہ فام خاتون ہے، یہ جو حبشن ہے، یہ وہ جنت کی عورت ہے جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا کہ بیماری پر صبر سیدھی جنت ہے. ظاہر بات ہے یہ چیزیں صرف کسی ایک فرد کے لیے تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو چیزیں محفوظ رکھی گئی ہیں تو یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ اس سے جو ہے انسان کو آنے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ اجر انسان کو معلوم ہو. اچھا، ایک چیز سے اور یہ پتہ چلی کہ ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. آپ نے دونوں اختیار اس کو دیے تھے. عزیمت یہ تھی کہ صبر کر لو جنت ہے، رخصت یہ تھی کہ اگر تم کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، نبی کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تمہیں اللہ پاک شفا بھی تندرستی دے دیں گے. یہ رخصت ہے، اس کی بھی اجازت تھی. تو جو اپنے اندر عزیمت کی طاقت پاتا ہو وہ تو عزیمت کا رستہ اختیار کرے، صبر کا رستہ اختیار کرے، اور جو کمزور ہو ہمارے جیسا وہ اپنے لیے دعائیں ضرور کروائے کہ اللہ اس کو شفا، خود بھی دعا کرے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے بھی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان جو رجوع کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے سکون بھی ہوتا ہے، علاج بھی اس کا بڑا نافع ہوتا ہے. اس سے قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی بیماری میں دعائیں نہ کروائے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اور بہت سی دعاؤں کے فضیلت بھی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، دعا بھی کرنا. لیکن اگر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور سیدھی سیدھی جنت ہے. اچھا جی، آج یہ احادیث اسی نوعیت کی ساری میں نے جمع کی ہیں.
ایک ہی، تاکہ ایک ہی عنوان پر چلیں. ہاں جی، اگلی روایت ہے 7ویں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب، حبیبتیہ، دو محبوب چیزیں یعنی دو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا کر دوں، یا بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھیں لے لوں، فصبر، اور وہ اس پہ صبر کر لے. آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں اگر مبتلا کر دوں اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے، عوضتہ منہما الجنہ، ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت دیتا ہوں، جنت عطا کرتا ہوں ان دونوں آنکھوں کے بدلے، جس کی میں آنکھیں لے لوں، چاہے یہ آنکھیں پیدائشی طور پر نہ ہوں اور چاہے یہ آنکھیں کسی وجہ سے بینائی چلی جائے، کمزور ہو جائے، چلی جائے، اور یہ صبر کرے. کیا مطلب کہ اپنے صبر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مرض کی شکایت اور بے چینی کا اظہار نہ کرے. یہ نہ کہے کہ ہائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کا نہ کرے، بلکہ اس بات پر آئے، اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ تکلیف ہے اللہ کی طرف سے، میں اس پہ صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے عوض عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں پہنچی ہوں گی، جنہوں نے تکلیف نہیں دیکھی دنیا میں، پریشانی نہیں دیکھی دنیا میں، وہ جب دنیا میں ان لوگوں کو دیکھیں، قیامت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں پریشانیاں پہنچی تھیں، تکلیفیں پہنچی تھیں، بیماریاں پہنچی تھیں، جب وہ ان کو ان تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کے بدلے میں جب اجر ملتا ہوا دیکھیں گے تو تمنا کریں گے حسرت کے ساتھ، ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کتر دیے جاتے. یہ تمنا کریں گے کہ یہ تو ان کو تو جو اجر ان کو آج مل رہا ہے، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر، دکھوں پر، غموں پر، بیماریوں پر جو اجر ان کو مل رہا ہے، کاش ہمارے دنیا کیا تھی، اب تو آخرت میں جا کر تو دنیا کچھ نہیں لگے گی، تو کہ کاش ہمیں تو کینچیوں سے کوئی ہمارا جسم کتر دیتا اور ہمیں بھی آج اس کا اجر ملتا. یہ وہ لوگ حسرت کریں گے جنہوں نے اس دنیا میں پریشانی نہیں دیکھی، دکھ نہیں دیکھا، تکلیف نہیں دیکھی، بیماری نہیں دیکھی. ویسے تو عافیت مانگنی چاہیے. ہم کمزور ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بیماری نہیں مانگ سکتے، اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتے. ہمیں تو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن جس پر ہے وہ یہ ان کی تسلی کی بات ہے. حضرات صحابہ میں تو بڑے ہمت والے تھے نا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ بیماری کا سوال کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا عافیت مانگو. یا رسول اللہ میں ایک ہلکے سے بخار کا تحمل کر سکتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دیں مجھے ہلکا بخار رہے ہمیشہ، اتنا جس سے میری عبادت نہ متاثر ہو. ان کو ساری عمر بخار رہا. وہ مضبوط لوگ تھے. ہم نہیں کر سکتے. کبھی تمنا نہ کیجیے گا، ہمیشہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت مانگے، عافیت، سلامتی مانگے. اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم قدرت کے ساتھ پہلوانی نہیں کر سکتے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ بس اسی صحت کے ساتھ ہی جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اسی عافیت کے ساتھ جنت میں لے جائے. لیکن صحابہ تو مضبوط لوگ تھے، وہ جب کسی چیز کے فضائل سنتے تھے تو مچل جاتے تھے کہ اس پر ضرور عمل ہو جائے. اچھا جی، آگے آ جائیں. اور یہ حدیث ہے، بچوں کی عیادت کی بات، بیماری کی عیادت کی چل رہی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا واقعہ ہے، اور وہ نواسا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں. ان کے صاحبزادے کی وفات کا واقعہ ہے. اچھا، کیسے کیا کہا گیا؟ یہ اس کی روایت کون ہے؟ عن اسامہ ابن زید. اسامہ ابن زید یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اسامہ حضور کے بڑے پیارے تھے.
اور یہ وہ تھے جو حضرت زید کے بیٹے تھے، اور ان کو صحابہ حب النبی کہتے تھے، حضور کے محبوب۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ان ابنۃ للنبی ارسلت الیہ وہو مع النبی وسعد وابی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجا، اور اپنا کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور ابی تھے اور سعد تھے۔ تحسب ان ابنتی قد حضرت فاشهدنا فارسل الیہ السلام۔ اچھا، یہ جی، تو انہوں نے کہا کہ ان ابنتی قد حضرت، حضرت زینب کا پیغام یہ آیا کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے۔ اچھا، بعض روایات میں بیٹا آتا ہے اور اکثر روایت میں بیٹا آتا ہے، تو یہ ابنتی یا ابنی، زیادہ حضرات ابنی کے قائل ہیں۔ تو کہا کہ تحسب ان ابنتی قد حضرت، قد حضرت کا مطلب ہوتا ہے کہ موت اس کے قریب آ گئی ہے۔ فاشهدنا، اس لیے اگر آپ ہمارے پاس تشریف لیں، حضور سے کہا، بیٹی نے باپ سے کہا۔ تو فارسل الیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا حضرت زینب کو، اور فرمایا کہ ان اللہ ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، یعنی اللہ کی، ان اللہ ما اخذ وما اعطى، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے دے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ مُسَمَّى، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ، اس لیے ثواب کی امید کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ یہ بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، کہا کہ انہوں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر دوبارہ بلایا کہ آپ نے تو پیغام بھیجا، تو انہوں نے قسم دے کر کہا کہ ضرور تشریف لائیں۔ تو فرماتے ہیں فقام النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وقمنا، ہم بھی کھڑے ہو گئے، حضرت اسامہ اور سعد اور ابی۔ تو فرفع الصبی فی حجر النبی، تو کہنے لگے کہ اس بچے کو، اب یہاں دیکھیں نا صبی کہا ہے، آگے جا کر صبیہ نہیں کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی بات ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ تو اس بچے کو حضور اکرم فرفع، اٹھا کر لایا گیا، الصبی، بچہ، فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی گود میں۔ حضرت زینب نے بچہ بھیج دیا کہ نانا کی گود میں جا کے لٹا دو، لٹا دیا آپ کی گود میں۔ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ، کہتے ہیں کہ اس بچے کا جو جسم بے چینی کی وجہ سے حرکت کر رہا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں آگے کہ ففاضت عین النبی، اسامہ کہتے ہیں حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سعد نے کہا، یہ تین تھے نا، میں نے بتایا، سعد تھے، ابی تھے اور اسامہ تھے۔ فقال له سعد، کہتے ہیں سعد نے کہا ما هذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا ہے، آپ کی تو آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سعد کو یوں لگا کہ حضور تو صبر کے پہاڑ ہیں، حضور سے زیادہ صبر اور حوصلہ کس کا ہے۔ تو حضور اپنے نواسے کی اس نزا کے عالم میں کو دیکھ کر رو رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا، قال ھذہ رحمہ، آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وضعها اللہ فی قلوب من شاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے دل میں چاہے یہ رحم ڈال دے۔ ولا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ کیسی زبردست واقعہ ہے کہ آنکھیں بہہ گئیں اور فرمایا کہ
صحابہ کو تعجب ہوا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحم ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، رحمت بھی رحم کو ہی کہتے ہیں، اور کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتے ہیں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتے ہیں جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ کیسے الفاظ؟ هذه رحمہ وضعها اللہ فی قلوب من شاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتے ہیں، وضعها، اس کو رکھ دیتے ہیں، ولا يرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں رحماء پر رحم کرتے ہیں، رحم والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا زینب کا، اور اس کا نام جو تھا وہ علی تھا، زینب کے اس بچے کا۔ پھر یہ بچہ فوت ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیادت کرنی چاہیے، بچوں کی بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، عیادت کے حوالے سے اس کے بعد بہت اہم ترین حدیث آ گئی، اس کو بھی ذرا سن لیجئے کیا ہے، اور اس سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں بعد میں کیا کہا۔ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہمارا نویں حدیث نمبر 5662۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل یعودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی اعرابی کے پاس، میں نے کل دیہاتی اعرابیوں کے کچھ قصے اور واقعات سنائے، ان کے پاس گئے، یعودہ، عیادت فرما رہے تھے اس کی، تو آپ نے وہاں جا کر کہا کہ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ جملہ میں بھول گیا، عیادت کے اندر یہ بھی جا کر کہنا چاہیے، میں نے ایک دعا بتائی تھی، یہ دوسری ہے، عیادت میں کہا کریں لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ لا بأس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں، طہور انشاءاللہ کا مطلب کہ انشاءاللہ یہ مرض، طہور کہتے ہیں پاک کرنے والے کو، طہور تو کہا مطلب طہور کہ انشاءاللہ یہ مرض پاک کر دینے والا ہے گناہوں سے۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو فقال کلا بل حمى تفور على شیخ کبیر کیما تزیرہ القبور۔ وہ بیچارہ دیہاتی، حضور تسلی دے رہے ہیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہا نا طہور، تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کر دینے والا ہے، کل کہتے ہیں کہ فقال کلا، نہیں بالکل پاک کرنے والا نہیں، بل حمى کہتے ہیں بخار کو، کہا نہیں بلکہ یہ بخار ہے، تفور علی شیخ کبیر، جو ایک بوڑھے کے اوپر حملہ آور ہے، اور کیوں حملہ آور ہے؟ کیما تزیرہ القبور، تاکہ اس کو قبر کا رستہ دکھائے، تاکہ اس کو تزیرہ القبور، تاکہ اس کو قبر کا رستہ دکھائے، قبر میں اتار دے اس کو۔ قال النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنعم اذن، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر یوں ہی صحیح، تو پھر ٹھیک ہے۔ کتنی سخت چیز ہے۔ کیا بات اس سے پتہ چلتی ہے؟ اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی بیماری کے عالم میں، اور اپنی زبان کے بول کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض بڑے بوڑھوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کہتے ہیں بس ہم جا رہے ہیں، یہ باتیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، امید کی تسلی کی باتیں کرنی چاہیے۔ اس بوڑھے کو حضور نے کہا کہ طہور ہے، اس نے کہا طہور نہیں ہے، یہ تو ایک حملہ آور ہو گیا بوڑھے پر، اس کو قبر میں اتارنے کے لیے حملہ آور ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نعم اذن، ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ایسے کہہ رہے تو ایسے۔ اگلے دن بوڑھے کا انتقال ہو گیا، باقی روایات کے اندر آتا ہے۔ تو اگر وہ امید کی بات کرتے اور حضور امید کی بات پر وہ کہتے انشاءاللہ کہتے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرما دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کو نصیحت کی بات قبول کرنی چاہیے، اور نصیحت کرنے والے کو اچھا اور مناسب جواب دینا چاہیے۔ جو نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ عافیت کرے، اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے، تو مریض کو بھی چاہیے کہ اس کو ہاں میں ہاں کہے، اس کو یہ نہ کہے کہ نہیں بس اب تو میں گیا اور مجھے لے جانے کے لیے آیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ جملے، کیونکہ جیسے آپ بولیں گے اللہ ویسے مقدر۔ انا عند ظن عبدی بھی حدیث میں آتا ہے کہ مجھے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا کر دوں گا۔ اس لیے آخری دم تک امید کا دامن تھامے رکھیں، خوب تھامے رکھیں، اور جتنی بھی بیماری آ جائے امید کی بات کریں، اس سے انسان اچھا
اچھا رہتا ہے. وقت تو جتنا لکھا ہے لیکن انسان کے آخری وقت اچھا گزرتا ہے, پر امید گزرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی امید خوب ہو, اور جب جانا ہوگا چلا جائے گا. تو پہلے سے اس کے لیے اتنی زیادہ اس کی باتیں کرنے کی انسان کو کیا ضرورت کیا ہے, مثبت باتیں کرنی چاہیے. آخری روایت آج کی, اور یہ اس بات پر ہے کہ مشرک کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے, غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے, کافر کی عیادت کی جا سکتی ہے. انس رضی اللہ عنہ ان غلاما لیہود, ایک یہودی بچہ تھا جو آپ بھی کبھی کبھار خدمت بھی کرتا تھا, لیکن بڑی عمر کے سمجھدار بچے جیسے ہوتے ہیں. کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. فمریض, بیمار ہو گیا. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے 5657. دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھا تو اس کی حالت آخری تھی, تو آپ نے کہا کہ بچے کلمہ پڑھ لو. یہاں بھی ہے فقال اسلم, حضور نے فرمایا بیٹا اسلام لے آؤ. دوسری کہا تھا کلمہ پڑھ لو. تو اس بیمار بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا, نگاہ اٹھا کر, سرہانے باپ بھی بیٹھا, باپ کو دیکھا. اس کے باپ نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو. تو بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اس کی روح پرواز فوت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش واپس آئے. بخاری کی روایت میں تو صرف اتنا ہے فقال اسلم, آپ نے کہا کہ ایمان لے آؤ. فاسلم, وہ ایمان لے آئے. لیکن میں اپنی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے ادب المفرد کے نام سے, الادب المفرد, اس سے ہم فجر کی نماز کے بعد درس حدیث ہر روز ایک حدیث پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہم نے بھی گزشتہ دنوں وہاں اس کتاب سے پڑھی. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا بیان بھی ہے اور اس بچے کے فوت ہو جانے کا بیان بھی ہے. یہاں تو اس طرح لکھا ہے کہ بس وہ ایمان لے, اگلی بات نہیں ہے, لیکن وہاں پر یہ تفصیل موجود ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ پھر فوت ہو گیا, اور آپ خوش ہوئے کہ یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ بالغ ہوگا, یہ 12 13 14 سال کا بچہ ہوگا جس پر اسلام اور کفر کے احکامات جو ہیں وہ اس کے اوپر آتے ہیں. تو اس سے لائے امام بخاری اس بات پر کہ غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے. تو اگر آپ کے پاکستان میں غیر مسلم ملازمین ہوتے ہیں, بعض گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں کوئی اور باہر کے ملکوں میں تو آپ کے آس پاس پڑوس کے اندر سارے غیر مسلم ہوتے ہوں گے, تو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دعوت کی نیت بھی ساتھ کر لیا کریں کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں, عیادت کریں گے, اس سے اس کو اسلام کے اخلاق کا پتہ چلے گا, حسن اخلاق کا. آپ کو موقع ملے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں عیادت کے وقت میں اس کو اسلام کی دعوت پیش کی, اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ بھی موقع محل دیکھ کر, یہ نہیں کہ ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ مشتعل ہو جائے, ایسے موقع محل دیکھ کر اتنا اچھا آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو کہ اس کو آپ کے اخلاص کا یقین ہو, تو اگر آپ اسلام کی دعوت دے دیں, عین ممکن ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ جل شانہ اس کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دے. اللہ جل شانہ حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اطفال البرہان جو سیرت کا پروگرام ہے, الحمدللہ اس میں 30,000 بچے 30,000 بچے رجسٹر ہو چکے ہیں, اور 2-3 دن باقی ہیں. آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں, اور جو ہدف ہمارا ہے 1 لاکھ بچوں والا, انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. اور یہ شاید یہ روئے زمین پر سیرت کی بچوں کی سب سے بڑی کلاس ہوگی کہ 1 لاکھ بچے دنیا کے 70-80 ملکوں سے ایک کلاس میں بیٹھ کر انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ منظر ہمیں دکھائے, اور اللہ تعالیٰ یہ ایک فضا پیدا فرمائے. اس میں آپ کی محنت کی ضرورت ہے. خوب دعوت چلائیے اور خوب بچوں کو رجسٹر کروائیے, اور کوشش کریں رمضان سے 2-3 دن پہلے ہماری یہ تعداد پوری ہو جائے اور ہم رجسٹریشن کو کلوز کر دیں. 1 لاکھ سے اوپر تو ہم نہیں جا سکیں گے, کیونکہ ہم جس کام پر جا رہے ہیں, جو ہمارا ارادہ جس جگہ کا ہے, وہاں اس کلاس میں میکسیمم گنجائش 1 لاکھ کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے, اور آپ اس میں پوری اپنی کوشش جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین,
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور یا اللہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرما لیں، یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ یا رب العالمین ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ان اخلاق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں، یا رب العالمین جہاں جہاں جو بھی اس درس میں شریک ہیں ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا اللہ ساری پوری فرما دیں، جو جس تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ابتلاء میں ہیں، آزمائش میں ہیں، یا اللہ ان کو اس پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو چل بسے ہیں، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، درجات بلند فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اس وبا سے پوری دنیا کو چھٹکارا عطا فرما دیں، یا اللہ شفا کی ہوائیں چلا دیں، شفا کی ہوائیں چلا دیں، ہر ایک کو شفا عطا فرما دیں، ہمارے بچوں کو یا اللہ دین کے لیے قبول فرما لیں، دنیا آخرت میں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور یا اللہ ہر طرف سے ان کی فتنوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کی بے دینیوں سے ہماری نسلوں کی اور